16 अक्टूबर 1951 शाम तकरीबन 4 बजे का वक्त कंपनी बाग रावलपिंडी में 2 गोलियां चलती हैं। कायदे मिल्लत कुछ ही देर में शहीद मिल्लत बन जाते हैं। एक लम्हा जिसने मुल्क के हालात भी बदल दिए और मुस्तकबिल भी। पाकिस्तान की क़यादत सियासी रहनुमाओं के हाथों से निकलती चली गई। पहले दफ्तरशाही के खूनी पंजों में गई और फिर आमरों के आहिनी शिकंजे में। अवाम को कायद का पाकिस्तान फिर कभी देखने को नहीं मिला। लियाकत अली खान का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख का पहला हाई प्रोफाइल कत्ल था, लेकिन आखिरी हरगिज़ नहीं। आज 72 साल बाद भी पाकिस्तान की सियासत खून से रंगीन है। आए आपको पाकिस्तान की तारीख की ऐसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल शख्सियात के बारे में बताएं जो कत्ल हुई। तो रफ्तार को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम पाकिस्तान की सियासी तारीख पर और भी मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख को कुछ लोग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जा मिलाते हैं। उनके ख्याल में बीमार कायद की वफात बहुत पुरअसरार अंदाज में हुई थी, इतने पुरअसरार अंदाज में कि लोगों को कत्ल का शुबा होता है। कायदे आज़म को टीबी का मर्ज था और ये बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। वजह अपनी सियासी तहरीक को नुकसान से बचाना। वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि उन्हें टीबी जैसी बीमारी है जो उस जमाने में बहुत खतरनाक समझी जाती थी, तो मुखालिफिन पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो इस बेस्ट कैप सीक्रेट के साथ पाकिस्तान बन गया। नहीं करता। लेकिन इसके बाद कायद की सेहत बहुत बिगड़ गई। वो आराम के लिए कुछ दिन ज़ियारत बलोचिस्तान गए, लेकिन बेहतरी फिर भी ना आई, बल्कि सेहत और ख़राब हो गई। तब 11 सितंबर 1948 को इन्हें कराची वापस लाया गया। यहाँ मारीपुर एयर बेस से एक फ़ौजी एम्बुलेंस से इन्हें गवर्नर जनरल हाउस लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गई। जब तक दूसरी एम्बुलेंस आती तब तक बहुत देर हो गई थी। कायद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उस रात उनका इंतकाल हो गया। यूं पाकिस्तान 1 साल बाद ही यतीम हो गया। बज़ाहिर तो ये तबई मौत थी, लेकिन जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, बहुत से हलकों को इसमें भी कत्ल की साजिश नजर आती है। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तारीख का बाकायदा आगाज होता है और पहला निशाना बनते हैं वजीर आज़म लियाकत अली खान। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी। रावलपिंडी के कंपनी बाग में हजारों लोग मौजूद थे। लियाकत अली खान की तकरीर शुरू हुई। अभी उनकी जबान से 2 अल्फाज ही अदा किए गए थे कि पहली सब से 2 गोलियां चल गई। अकबर खान नामी एक अगवान ने अपने पिस्टल से कायदे मिल्लत पर सीधे फायर कर दिए थे। इस हमले में ना लियाकत अली खान जिंदा बचे और ना अकबर खान। लेकिन अकबर खान ने ऐसा क्यों किया, इसकी तहकीकात शुरू हुई। जिस तरह एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह शायद एक कत्ल छुपाने के लिए भी कई कत्ल करने पड़ते होंगे। लियाकत अली खान कत्ल केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। मामले की तहकीकात कर रहे थे आईजी नवाबजादा एतजाजुद्दीन। तहकीकात मुकम्मल हुई। वो अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर दारुल हुकूमत कराची आ रहे थे कि जेहलम के करीब उनका जहाज गिर कर तबाह हो गया। अहम शख्सियात और कागजात सब जल कर राख हो गए। यूं लियाकत अली खान के कत्ल ने पाकिस्तान को ऐसे बहरान में डाल दिया कि आज पौन सदी बाद भी मुल्क निकलता हुआ नजर नहीं आता। इस कत्ल के बाद मुल्क में हाई प्रोफाइल असैसिनेशन का सिलसिला ही चल पड़ा। कई वजीर आजम भी अपनी जान से गए। मसलन 5वें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1956 और 1957 में पाकिस्तान के वजीर आजम थे, लेकिन फिर उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। अयूब खान का दौर शुरू हुआ तो सियासतदानों पर बड़ी मुश्किलात आईं। तब दूसरे बहुत से रहनुमाओं की तरह हुसैन शहीद को भी जेल में डाल दिया गया। उन पर भी पाबंदियां लगी, यहाँ तक कि वो मुल्क से बाहर चले गए। कहा जाता है कि उन्हें जबरन बाहर भेजा गया था और फिर 5 दिसंबर 1963 को बैरूत लबनान में वो अपने होटल में मुर्दा पाए गए। मौत की वजह वैसे तो हार्ट अटैक कही जाती है, मगर उनकी बेटी बेगम अख्तर सुलेमान के मुताबिक हुसैन शहीद की मौत तबई नहीं थी, बल्कि उन्हें मरवाया गया था। ये वो दौर था जिसमें अयूब खान का मुकाबला बल्कि सामना करना भी मुश्किल था। तब मुल्क को जरूरत थी ऐसी शख्सियत की जिसमें इतना अज़म और हौसला हो, और ये फातिमा जिन्ना के अलावा कोई और हो नहीं सकता था। कायदे आज़म की बहन और तहरीक पाकिस्तान की अहम रहनुमा, जिन्होंने भाई की मौत के बाद बहुत कुछ बदलते देखा। फातिमा जिन्ना ने बड़ी मुखालफतों का सामना किया, गद्दार के इल्ज़ामात तक बर्दाश्त किए। उनकी किताबें सेंसर हुईं, उन्हें रेडियो पर बात करने से रोका जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये ऐसा दौर था जिसे पाकिस्तान की तारीख का डार्क चैप्टर कहना चाहिए। तब फातिमा जिन्ना ने आमिर जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया।
ملک میں ہر طرف ایک ہی نام تھا، فاطمہ فاطمہ۔ لیکن حیران کن طور پر وہ ایوب سے ہار گئی۔ اس کے بعد تو فاطمہ جناح کی زندگی عذاب کر دی گئی۔ کبھی ان کے گھر کا پانی بند کر دیا جاتا تو کبھی چھاپے مارے جاتے، یہاں تک کہ 9 جولائی 1967 کو اچانک فاطمہ جناح کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا ان کی موت دل کے دورے سے ہوئی ہے، لیکن ایک حلقہ آج تک یہی سمجھتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ محترمہ کے بھانجے اور مشہور ماہر قانون اکبر پیر بھائی کو بھی شبہ تھا کہ وہ قتل کی گئی تھی۔ یہ سب کس نے کیا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اس وقت کے وزیر داخلہ قاضی فضل اللہ کی سربراہی میں ایک انکوائری رپورٹ تیار بھی کی گئی، مگر وہ کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ پاکستان کا اگلا ہائی پروفائل سیاسی قتل تھا ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ویسے خود بھٹو کے دور میں بھی بڑے سیاسی قتل ہوئے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تب یہ کام بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں ہوا۔ ڈیرہ غازی خان سے جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی ڈاکٹر نذیر احمد قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر لاہور میں خواجہ رفیق اور نواب محمد احمد خان قصوری سمیت کئی ہائی پروفائل شخصیات بھی قتل ہوئی ہیں۔ پشاور میں حیات محمد خان شیرپاؤ کا قتل ہوتا ہے، تو کوئٹہ میں عبدالصمد خان اچکزئی کی پراسرار موت بھی بھٹو دور میں ہی ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے محمد احمد خان قصوری کا قتل ایسا ہے جو خود بھٹو کے گلے پڑ جاتا ہے۔ اس کیس میں بالآخر انہیں پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یہ 4 اپریل 1979 تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو سینٹرل جیل راولپنڈی میں پھانسی دی گئی۔ دنیا آج بھی اسے ایک عدالتی قتل قرار دیتی ہے، جس کے ذریعے ایک آمر نے ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ ضیاء الحق کے دور میں اور بھی کئی اہم ہائی پروفائل اموات ہوئیں، مثلاً فرانس میں شاہنواز بھٹو کی پراسرار موت، ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے جو 18 جولائی 1985 کو فرانس میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ بھٹو خاندان آج تک کہتا ہے کہ شاہنواز کو زہر دیا گیا تھا اور اس میں ان کی افغان بیوی ریحانہ کا کردار تھا۔ سچ کیا تھا آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن حقیقت جو بھی ہو، بھٹو کا جواں سال بیٹا صرف 26 سال کی عمر میں جان سے ضرور چلا گیا۔ 17 اگست 1988 میں پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ بھاولپور سے پرواز کرتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ طیارے میں کوئی اور نہیں، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک صدر ضیاء الحق بھی سوار تھے۔ ہر طیارہ حادثے کی طرح اس میں بھی کوئی مسافر نہیں بچا، ضیاء الحق بھی نہیں۔ کئی حلقے اسے بھی سازش قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ ضیاء الحق بھی قتل کیے گئے ہیں۔ ضیاء الحق کے بعد ملک میں جمہوری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لگ رہا تھا کہ اب بھٹو خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو خاندان کی مشکلات ابھی باقی تھی۔ بھٹو کے چھوٹے بیٹے نے فرانس میں جان دی، لیکن بڑے کی آخری سانسیں کراچی میں لکھی تھی، وہ بھی ضیاء کے دور میں نہیں بلکہ خود اپنی بہن بے نظیر کی حکومت میں۔ مرتضیٰ نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد ایک مزاحمتی تنظیم بنائی تھی، نام تھا الذوالفقار۔ اس تنظیم نے بہت سی کارروائیاں کی، ہائی جیکنگ تک میں ملوث رہی، لیکن 20 ستمبر 1996 کی شام ان کی زندگی کا سورج بھی ڈوب گیا۔ اپنے ہی گھر کے سامنے اپنی ہی بہن کی حکومت میں مرتضیٰ بھٹو ایک پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا یا یہ ایک پری پلانڈ مرڈر تھا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس واقعے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بے نظیر کا تختہ الٹ دیا گیا۔ وہ پھر کبھی وزیر اعظم نہیں بن پائیں، بلکہ انہیں ملک تک چھوڑنا پڑا۔ سالوں تک جلا وطنی کے بعد 2007 میں بے نظیر کی واپسی ہوئی اور پھر ہوا پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل پولیٹیکل قتل۔ یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں 90 کی دہائی کے کراچی کی طرف، جہاں قتل ایک معمول بن چکا تھا۔ یہاں پہلا ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین عظیم احمد طارق کا، تنظیم کے بانی اراکین میں سے ایک اور معتدل مزاج رہنما، جو 92 آپریشن کے بعد انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن پھر اچانک منظر عام پر آئے اور اعلان کر دیا کہ میں کراچی کو خون خرابے سے بچانے آیا ہوں۔ گولی اور گالی کی سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا، جو الطاف حسین کے فلسفے سے بالکل الگ بات تھی، اور الگ بات کرنے کا نتیجہ کچھ ہی عرصے میں سامنے آ گیا۔ 1 مئی 1993 کو عظیم احمد طارق اپنے سسرال میں ٹھہرے ہوئے تھے جب آدھی رات کو چند نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور کلاشنکوف کے برسٹ مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ MQM میں آخری ہائی پروفائل قتل نہیں تھا۔
عظیم احمد طارق کے ایک اور ساتھی عمران فاروق کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن 17 سال بعد اور کراچی سے ہزاروں کلومیٹر دور لندن میں۔ یہ دن تھا 16 ستمبر 2010 کا۔ عمران فاروق کام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے جب چند نامعلوم افراد نے ان پر خنجروں سے وار کیے اور قتل کر دیا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کے الطاف حسین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ انہیں 3 مرتبہ پارٹی سے بھی نکالا گیا تھا۔ عمران فاروق نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر ایک روز اچانک انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں یہ مرڈر ذرا مختلف تھا کیونکہ لندن میں ہوا تھا، اس لیے عمران فاروق کے قاتل کچھ ہی دن بعد گرفتار ہو جاتے ہیں اور 10 سال بعد انہیں عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ غالباً یہ کسی بھی پاکستانی سیاسی رہنما کے قتل کا واحد واقعہ ہوگا جو اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ ہاں، مگر یہ واحد قتل نہیں تھا جس کا الزام MKM پر لگا۔ عمران فاروق سے کہیں پہلے 1998 میں بھی ایک بڑی شخصیت کی قتل کا الزام بھی MKM پر ہی لگتا ہے۔ یہ تھے معروف سماجی رہنما اور سابق گورنر سندھ حکیم محمد سعید، جنہیں 17 اکتوبر 1998 کو ان کے دواخانے کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے۔ حکیم سعید کی عمر اس وقت 78 سال تھی۔ وہ معمول کے مطابق بعد نماز فجر آرام باغ کراچی میں اپنے دواخانے پہنچتے ہیں اور وہیں پر چند گاڑیوں میں سوار دہشت گرد ان پر فائر کھول دیتے ہیں۔ تمام عمر لوگوں میں زندگی بانٹنے والے حکیم سعید بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سندھ میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے۔ پولیس اور خفیہ اداروں کے مطابق یہ قتل MKM سے تعلق رکھنے والے قاتلوں نے کیا، لیکن الطاف حسین اور MKM ہمیشہ اس کی تردید کرتی رہی، یہاں تک کہ سالوں بعد 2014 میں تمام ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے 6 اکتوبر 2003 کو۔ اس مرتبہ نشانہ تھے کلادم سپہ صحابہ کے سربراہ اعظم طارق، جن کا قتل کراچی جیسے لا لیس سٹی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، وہ بھی دن دہاڑے۔ اعظم طارق پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے لیکن وہ بچ گئے تھے، لیکن اس بار حملہ آوروں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اسلام آباد شہر میں داخل ہوتے ہی ان کی گاڑی کو روکا گیا اور 3 حملہ آوروں نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی۔ صرف اعظم طارق کو 43 گولیاں لگیں، وہ اور گاڑی میں ان کے 4 ساتھی بھی موقع پر ہی چل بسے۔ مشرف دور ہی میں ایک ایسا قتل بھی ہوا جس نے پاکستان کو ہلا دیا، وہ تھا بلوچستان کے سابق گورنر اکبر بگٹی کا۔ یہ پرویز مشرف کی آمریت کا دور تھا، ملک میں حالات ویسے ہی بہت خراب تھے، تب اکبر بگٹی نے قوم پرست سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا۔ بات بڑھتی گئی، کچھ واقعات نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا، مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن ناکام ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ 26 اگست 2006 کو پاک فوج کارروائی کرتی ہے جس میں اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مارے گئے۔ اس قتل سے بلوچستان میں وہ آگ لگی کہ آج تک پورا صوبہ ہی نہیں پاکستان بھی جل رہا ہے، اور اس دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی قتل ہوتا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ بے نظیر اپنے ہی دور میں مرتضی بھٹو کے قتل اور پھر حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑ چکی تھی، یہاں تک کہ 2007 میں NRO کے تحت واپس آئیں۔ یہ دن تھا 18 اکتوبر 2007 کا، ایک خوشی کا دن جو غم کی شام میں بدل گیا جب استقبال کے لیے آنے والے کارواں میں زبردست دھماکہ ہوا۔ بے نظیر تو بچ گئی لیکن 150 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تقریباً 2.5 مہینے بعد راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوا، وہی لیاقت باغ جہاں 56 سال پہلے لیاقت علی خان پر گولی چلی تھی۔ وہیں ایک نامعلوم شخص نے بے نظیر پر بھی فائرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی کے قریب ایک خود کش دھماکہ بھی ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو بری طرح زخمی ہوئی اور اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئی۔ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام کلادم تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود اور القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری پر لگایا گیا، مگر بہت سے لوگ دوسری جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہنگامہ اور انتشار پھیلا کہ ملک کئی دن تک جلتا رہا۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل نے بھی ملک میں بہت انتشار پیدا کیا۔ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا، جس کے رد عمل میں 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کے اپنے ہی محافظ ممتاز قادری نے انہیں قتل کر دیا۔ کچھ واقعات تو ایسے بھی پیش آئے جن میں پوری سیاسی قیادت ختم ہو گئی، مثلا کراچی کا سانحہ نشتر پارک،
یہ 11 اپریل 2006 تھا جب کراچی کے نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کا جلوس تھا جس میں ایک خودکش حملہ آور دھماکے سے پھٹ پڑا اور تقریباً 60 افراد کی جان لے گیا۔ مرنے والوں میں بریلوی مکتب فکر کی کئی نمایاں شخصیات تھیں، بلکہ سنی تحریک کی پوری اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ پاکستان میں آخری ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مولانا سمیع الحق کا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور مشہور مدرسے اکوڑا خٹک کے سرپرست مولانا سمیع الحق کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا تھا۔ اس وقت ان کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ مولانا اکیلے تھے۔ کوئی گھر میں داخل ہوا، پہلے چھریوں کے وار کر کے زخمی کیا اور پھر گولی مار دی۔ یہ ہے پاکستان کی خونی سیاسی تاریخ، جس میں اور بھی کئی سیاسی رہنماؤں پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ مثلا مولانا مودودی پر اکتوبر 1963 میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بال بچے۔ پھر پرویز مشرف پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ اٹیمپٹس انہی کے خلاف ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سب میں بچ گئے۔ پھر سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور عمران خان بھی قاتلانہ حملے کی زد میں آئے، لیکن ان کی زندگی بھی باقی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ پاکستان میں کسی ہائی پروفائل شخصیت پر آخری بڑا حملہ تھا، جو 3 نومبر 2022 کو ہوا۔ تب عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کر رہے تھے، جو اسلام آباد کی طرف رواں دوا تھا۔ وزیر آباد میں عمران خان کی تقریر جاری تھی کہ اچانک ایک سمت سے فائرنگ ہو گئی۔ ایک گولی عمران خان کی دائیں ٹانگ پر لگی۔ خوش قسمتی سے زخم کاری نہیں تھا، عمران خان بچ گئے۔ لیکن پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ اب بھی جاری ہے۔ آخر خون کا یہ سلسلہ کب رکے گا؟ آخر کب معاملات بات چیت سے حل کرنے کا چلن عام ہوگا بھی یا نہیں؟